खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। वो पुरानी कहावत है कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच कभी छुप नहीं सकता। आज जो आज़म खान साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, उसने तमाम हकीकत आश्कार कर दी है। और ये जो बात बार करते आ रहे थे कि ये साइफ़र का जो मामला है, जिसको लहरा के साबिक़ वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद से बचने की कोशिश की, वो ड्रामा भी बेनकाब हो चुका है आज। और इसके साथ साथ ये बात भी सामने है सबके कि अगर इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है, और जिस तरीके से वो अदालतों से रिलीफ़ लेते आ रहे हैं, अब वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लग रहा। अब अगर उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, इसमें बददियानती भी है, इसमें झूठ बोलना भी है, और एक वज़ीर आज़म की तरफ से जो कि मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस पे बैठा है। आज आज़म खान ने जो बयान दिया, ये ऐसी चार्ज शीट है जिससे शायद बचना मुश्किल हो। अगर अभी भी वो बच जाते हैं तो फिर तो कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। राना सनाउल्लाह ने आज खाली उनका नाम नहीं लिया, बल्कि कहा कि इसमें शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, और इनका मामला यानी कि तमाम मामला जो है वो एक खसूसी अदालत में भेजा जाएगा ताकि इनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। इस पर गुफ्तगू करते हैं, और भी कई पहलू हैं इस मौजू के। मेरे साथ आमिर गौरी मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका। अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के रूह रवां हैं। क्या हाल है अनवर साहब आपके? आप खैरियत से हैं? शेख आफ्ताब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों हज़रात का भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें, आज राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, मुख्तसर आपको सुनाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, इसमें पूरी तरह से वो पार्ट एंड पार्सल है, और बाकायदा जो है वो एक मनसूबा बंदी के ज़रिए जो है ये ढोंग, ये ड्रामा जो नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रचाया गया। ड्रामा एक रचाया गया। आमिर गौरी साहब, ड्रामा रचाया गया, और वो इतनी ढिठाई से और इतनी खूबसूरती से झूठ बोला कि बहुत से लोगों को लगा वाकई सच है। लेकिन अब आज़म खान के इस एतराफ़ी बयान के बाद मज़ीद कोई कहने सुनने की गुंजाइश है बाकी या नहीं? देखिए शहजाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपको पता है कि जिस वक्त इमरान खान ने ये झूठ बोला है एलिजिडली, तो उस वक्त तक उनको ये पता था कि उनकी हुकूमत उनके हाथों से स्लिप हो रही है। तो इट वॉज अ डेस्परेट मेजर बाय अ डेस्परेट मैन। लेकिन मेरा ख्याल है उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के इंतहाई करीबी लोग, आज़म खान वॉज वन ऑफ देम, वो लोग जो उनके कॉन्फिडेंट थे, उनके ट्रस्टेड लोग थे, चाहे वो पॉलिटिक्स में थे चाहे ब्यूरोक्रेसी में थे, अगर वो एक के बाद एक आके इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बात खोल रहे हैं, तो फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात है ये सोचने की है कि वो कौन लोग थे जो इमरान खान का माइंड कंट्रोल कर रहे थे। क्योंकि इमरान खान ने इनकी बात नहीं सुनी। इसका मतलब कि सारे ये कह रहे थे कि भाई ये मसला जो है ना, ये अपने दोस्त मुल्कों के साथ जो अहम जिनके साथ ताल्लुकात हैं 70 साल के ताल्लुकात बिगाड़ देगा। दूसरे मामलात हमें सामने हैं, जिन लोगों ने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया उनके साथ जो हुआ है उसमें नहीं जाते अभी। लेकिन इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो अपनी नार्सिसिज्म में इतने आगे चले गए थे कि उन्होंने समझा कि जो कुछ मैं चाहूँगा मैं वो करूँगा। इसका मतलब है कि ये सारे इनकी पार्टी और सारी गवर्नमेंट, सारी ब्यूरोक्रेसी, ये इमरान खान का माइंडसेट जो है कंट्रोल नहीं कर रहे थे। तो वी नीड टू नो कि कौन इमरान खान को ये इस तरह की बातें करने पे मजबूर कर रहा था। जो देखे ना, ये उन्होंने किसी एक शख्स को नहीं दिखाया, उन्होंने पूरी कौम को खड़े होकर दिखाया था। और फिर वो जो डिबेट चलती रही कि कब दिखाया था, मिला कब था और दिखाया कब था, दरमियान में जो ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि 20 दिन का 17-18 दिन का जो गैप है, जिसमें उनको लोग बताते रहे कि ये ना करें, अब वो आज तक, कल को आप ये देखिएगा ये डिबेट शुरू हो जाएगी कि पहले क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आदमी, क्या ऐसे आदमी को इतना बड़ा ओहदा जिसको दिया गया था वो उस काबिल था या नहीं था। और फिर जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तोड़ा उस आदमी ने जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था, ठीक है ना, तो फिर इमरान खान ही के वर्ड इस्तेमाल करते हुए कि पुरानी कौमें इसलिए तबाह हो गई कि वहाँ ताकतवर लोगों को सज़ा नहीं मिलती थी, उन्होंने कहा भाईजान ये प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अनवर रज़ा साहब, बहुत से हमारे कॉलीग्स जो थे, साफ़ी एंकर हजरात, उन्होंने भी खुल कर इस बयानिए को जो ना आगे लेके गए, और अभी तक वो शायद कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं कि वाकई ये कोई साजिश थी। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो भी क्या इस साजिश का हिस्सा बन गए या मासूमियत में मार खा गए? एक तो साइफर के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि आपने जो साइफर पब्लिकली लहराया, उससे आपने जो अपनी सियासत थी
اس میں آپ نے اسے گین کرنے کی کوشش کی, کچھ انٹرسٹ تھے آپ کے, اس کو وہ موٹیوز تھے جو آپ نے حاصل کیے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے سائفر کے ذریعے اپنے دوست ممالک امریکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ٹرسٹ وردی نہیں رہا پاکستان, وہ آپ کے متعلق اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم سے ڈبل گیم کرتی رہی ہے, اگر آپ کو یاد ہو. تو عمران خان جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں, انہوں نے جس طرح سے یہ بات کی اور امریکہ کا نام لیا, پھر آپ خود دیکھیے, چلیے آپ پورے قد کے ساتھ کھڑے رہتے, یہی بات کرتے. پاکستان میں ایک بات ہے کہ آپ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ پاپولر سلوگن بنتا ہے, وہ ہمارے سیاستدان ہوں, وہ کامن مین ہو, تو پھر آپ امریکہ جانے کی خواہش بھی کرتے ہیں. وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کیا کہ انہوں نے سائفر کا سارا الزام پہلے امریکہ پر دھرا, اس کے بعد فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان پر آگے. دیکھیے جو 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے اعظم خان کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اگر تو وہی اسٹیٹمنٹ ہے تو پھر اس پر سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ایکٹ کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم دیکھیے جس طرح ہمارے وزراء ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل ڈبیٹ بناتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں ٹھیک ہے آپ پولیٹیکل گین ضرور کیجئے, لیکن آپ کے جو ادارے ہیں وہاں پر آپ اپنا ایویڈنس دیجئے, اپنے پروسیکیوشن کو مضبوط کیجئے, اپنے ایویڈنس وہاں پر پیش کیجئے تاکہ ایک طاقتور شخص کے خلاف کارروائی کسی منطقی انجام تک پہنچے. دیکھیے شہزاد, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور آپ اتنی امپورٹنٹ جو آپ کی گفتگو ہے ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ وہ آپ پبلکلی کریں. تو یہ نامناسب سی بات ہے اور اس سے آپ کے ملک کا جو امیج ہے وہ بھی متاثر ہوا اور آپ کے جو قیادت ہے اس پر لوگ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. شیخ آفتاب صاحب, اب یہ جو گفتگو ہے اور یقیناً اس پہ حکومت نے ایک پولیٹیکل مائلیج بھی لینا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سارا کا سارا ایک سیاسی معاملہ تھا. خان صاحب نے جیسے جھوٹ بولا اور اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ تقریباً 20 دن ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں گی اور اس کے بعد حکومت چلی جائے گی, نگران حکومت آئے گی. اتنی جلدی تو اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیا آپ یہ کام اب نگران حکومت کے سپرد کرنے جائیں گے کہ نگران حکومت اس پر جو بھی کام کرنا ہے, کارروائی کرنی ہے وہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کا یہ کردار ہے یہ پچھلے کو 5-7 سال میں تو سامنے نہیں آیا. یہ تو حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں آج سے 20-22 سال پہلے ساری کہانی لکھ دی تھی, یہ شخص آئے گا اور اس کا یہ کردار ہوگا. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے اور یقینی طور پر اس میں لوگ شامل ہوتے رہے, آج وہ لوگ بھی بے نقاب ہو رہے ہیں. باقی اس میں بھی شک نہیں کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ شاید میں لازوال ہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی طاقت بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے, ایک دن تو انسان کو اپنا حساب دینا ہی پڑتا ہے. اس میں شک والی بات نہیں کہ اس حکومت کے ہمارے اب 25 دن سے زیادہ نہیں رہ گئے, لیکن نگران گورنمنٹ بھی تو کبھی تو اپنا ایک کردار ہوتا ہے, وہ بھی تو قانون کے مطابق فیصلے کرے گی اور منطقی انجام تک شاید میرے خیال میں انہی کے دور میں یہ فیصلے آ جائیں گے. کیونکہ اب تو دیکھیں جس طرح آج اعظم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے یا پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ گروپ میں پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, نئی نئی پارٹیاں سامنے آ رہی ہیں. یہ تو میں نے کم از کم اپنی 25-30 سالہ سیاسی زندگی میں یہ کبھی نہیں دیکھا. 90 میں ہماری گورنمنٹ بنی, میاں صاحب چلے گئے لیکن پارٹی انٹیکٹ رہی. 97 میں پھر ہماری گورنمنٹ بنی, پارٹی جو ہے میاں صاحب کے اوپر بڑی مصیبتیں بھی آئیں, تکالیف بھی آئیں, جلاوطنی بھی ہوئی, لیکن پارٹی انٹیکٹ رہی. اس طریقے سے اب 2018 کے بعد بھی 17 کے بعد بھی جب اس کی حکومت آ گئی عمران خان کی, تو اس نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا. ہمارے قائدین کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا. ہر ایک کو 7 سال 1.5 سال 2 سال قید بھگتنی پڑی, لیکن پارٹی پھر بھی انٹیکٹ رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ لیڈرشپ جو تھی اس کے اندر ایک صفائی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے نواز شریف صاحب وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس وجہ سے پارٹی انٹیکٹ رہی. اس کی پارٹی کیوں انٹیکٹ نہیں رہ سکی؟ آج پارٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جا رہی ہے اور روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نئی سے نئی کہانی سامنے آتی جا رہی ہے. تو یہ اس میں شک نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کے تو اب کانسٹیٹیوشنلی 5 سال پورے ہونے والے ہیں, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, نئے الیکشن میں چلے جائیں گے. شیخ صاحب ایک سوال ہے,
اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو آپ کے خیال میں یہی صورتحال رہتی؟ انہوں نے سائفر کا جھوٹ تو پہلے بول دیا، اس کے بعد آپ کی حکومت بھی آ گئی. اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جھوٹ کے ذریعے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی، بددیانتی پر مشتمل یہ فیصلہ جس کا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی ذکر کیا. تو یہ 9 مئی کے بعد اس طرح اس میں گرم جوشی آئی اور اس کو آگے تک لے کے جانے کی بات ہوئی، لیکن اصولی طور پہ تو نارملی چلنا چاہیے تھا. آج یہ ہے جی کہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے نے تو ٹوٹلی جو ہے حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ساری باتیں سامنے آتی رہی. وہ خط رہتا تھا، وہ بھی ایک فرضی خط تھا، یا جو وہ پاؤنڈز باہر سے آئے اور بند ایک لفافہ کیبنٹ کو دکھا کے اس کی اپروول لے لی گئی. یہ ساری باتیں گورنمنٹ کے علم میں تھی، لیکن حالات یہ تھے کہ چونکہ اس کو اتنا ریلیف ملتا تھا کہ اب اس کے سامنے گورنمنٹ بھی بے بس ہو جاتی تھی. یہ جو انصاف دینے والے ادارے تھے انہوں نے اس پر بے تحاشا مہربانیاں کی، جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے یہ بڑھتے چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس شخص کو پہلی لگام دے دی جاتی تو شاید آج یہ ملک اس حالت میں نہ پہنچتا. اور 9 مئی کے واقعے نے تو اس کے جو اندر کی بات تھی وہ کھول کے سامنے رکھ دی کہ اس کے جذبات کیا تھے، وہ چاہتا کیا تھا. وہ تو یہ چاہتا تھا کہ میں آرمی کو ٹکرا کر آرمی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر کے وہ ایک انقلابی لیڈر بننا چاہتا تھا. لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اللہ کی مہربانی سے ہماری آرمی ایک بڑی مضبوط آرمی ہے، ڈسپلن آرمی ہے، اور وہاں پر آرمی چیف کے فیصلوں کو سب جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی شکلی بات نہیں کہ 9 مئی کے واقعے نے اس کی پارٹی کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا. وہ اب آج اکیلا رہ گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ کو دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی بے تحاشا مظالم ڈھائے گئے، ان کے لیڈران کو بھی گرفتار کیا جاتا رہا، لیکن پارٹی انٹیکٹ رہی. پارٹی انٹیکٹ. پوائنٹ ویل ٹیکن شیخ صاحب. میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں. ذوالفقار صاحب، آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ خصوصی عدالت میں یہ سارے معاملے کو بھیجا جائے گا، آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، مطلب یہ حکومت کا فیصلہ ہے، پیپلز پارٹی ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے گورنمنٹ میں، تو حکومت کی مدت ختم ہونے سے پہلے آپ کے خیال میں یہ معاملہ چلا جانا چاہیے ان تمام لوگوں کے خلاف جو اس میں پارٹنر ان کرائم تھے؟ دیکھیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے اس کو آئینی اور قانونی طریقے سے جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے لے کے آیا جائے. قوم کو پتہ چلے کہ کون جھوٹ کی سیاست کر رہا تھا، کون ملک کی تقسیم کی، عوام کی تقسیم کی بات کر رہا تھا. اور دوسرا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو منسٹرز آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، لا منسٹر ہیں یا انٹیریئر منسٹر ہیں یا اور جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ معاملے کو لنگر آن مت کیجئے. اگر اس پہ کیس رجسٹر کروانا ہے، کیس رجسٹر کرا کے یا کوئی فورم کمیشن بنانا ہے اس کے اوپر بنا کے اس معاملے کو ادھر بھیجیں. کیوز اس کی پراپر انویسٹیگیشن الیکٹڈ گورنمنٹ سٹارٹ کر کے معاملہ جائے گی تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو ریزیوم کر سکے گی. اگر الیکٹڈ گورنمنٹ نے نہ مزید کیا کتنی تو الیکٹڈ ذوالفقار صاحب کلیئرٹی چاہیے؟ اصولی طور پہ تو یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اگر آپ کو گواہ مل جائے اور جو سالڈ گواہ، اور یہ تو پرنسپل سیکرٹری تھے، مطلب گیٹ کیپر تھے، ہر چیز ان سے ہو کے گزرتی تھی، مزید اس میں کیا کلیئرٹی ہمیں درکار ہے؟ شہزاد صاحب اس کے اندر دیکھیں بڑا سیدھا ہے. ابھی تک تو جو پرنسپل سیکرٹری کا بیان آیا ہے، یہ سیکرٹری ٹو پی ایم کا، وہ تو ایک وائٹ پیج کے اوپر، دیکھیں میں ایز اے لائر آپ سے بات کر رہا ہوں، وائٹ پیج کے اوپر ایک انگلش کے چند پیراز یا پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. 164 کی سٹیٹمنٹ کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ایف آئی آر ہوئی ہوتی ہے، پھر آپ ریمانڈ میں ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے تو آپ کو کورٹ بلاتی ہے تو آپ جا کے اپنی سٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں، پھر اس میں کورٹ آپ کو ٹائم دیتی ہے، پھر آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد بلاتی ہے. اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. اگر اس طریقہ کار کو جو ہے اڈاپٹ کیا گیا ہے تو بالکل بہت اچھا ہے، بڑی اچھی بات ہے. بٹ اس کے اندر جو خطرناک بات یہ ہے کہ آج جو شخص سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور کل کو یہ گورنمنٹ جاتی ہے اور جانے کے بعد اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے 164 کے بیان سے مکر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو
देखें इसके अंदर आपको दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना है. अगर 164 का बयान जेन्युइन है और वो ही विल स्टैंड बाय विद हिज स्टेटमेंट, तो वहां पे सोचने की ये जरूरत है कि 164 के बयान के बाद आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर दूसरे जो लोग हैं, एक गवाह की जरूरत नहीं, आपको एक से ज्यादा गवाह चाहिए. जो लोग इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनको इन्वॉल्व करें. उस वक्त के वजीरे सेक्रेटरी खारजा थे, उनको इन्वॉल्व करें. उस वक्त के जो पाकिस्तानी सफीर थे जिन्होंने ये साइफर लिख के भेजा, उनसे इन्वेस्टिगेट करें ताकि इसके अंदर क्लैरिटी आए. वेरी राइट. कौम को पता चले कि इसके अंदर मामला है क्या. खाली ये जो झूठ के ऊपर आप देखें, झूठ का ये साइफर सारा झूठ का नैरेटिव था. अलकादे ट्रस्ट के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, उस पे भी मलिक रियाज साहब को बुलाएं कि स्टेटमेंट दे. मलिक साहब की स्टेटमेंट के साथ क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि मलिक साहब एक बहादुर आदमी है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास उनके बेटे के. चले मैं वापस आता हूं जुल्फिकार साहब. क्लैरिटी आप कह रहे हैं कि इसमें मजीद लेके आनी है. और उसके बाद फिर आप देखें तोशा खाना का है, फॉरेन फंडिंग का है, इन तमाम केसेस के अंदर क्लैरिटी लानी है तो हुकूमत इसके ऊपर एक्शन करे. वी नीड एक्शन एक्शन एंड एक्शन. ठीक, एक्शन एक्शन एक्शन. मामला तय नहीं होगा खाली बात. आमिर गौरी साहब, अब इन्होंने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक वजीर आज़म का बयान दिया है. अब क्या बयान देना काफ़ी है? आप जब तक हुकूमत नहीं गई या जब तक आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि आप बिल्कुल फंस गए, बंद गली में चले गए, तब आपका ज़मीर जाग गया और आपने आके बयान दे दिया? तो ये होना चाहिए था कि अगर इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी वो कर रहे थे और आपके सामने हो रही थी, आप रिज़ाइन कर देते उस अपनी पोस्ट से, लेकिन आप बदस्तूर उस पर कायम रहे. शहजाद, आपके प्रोग्राम के अंदर दूसरे इश्यूज़ के ऊपर भी पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ना, उसका जो एक्शन है इस शख्स के ख़िलाफ़, वो बहुत ही कमज़ोर टांगों के साथ है. देखें, ये जो बयान आया है ना आज़म खान का, दिस इज़ दी लास्ट नेल. आपको याद होगा कि सारे टेलीविजन पे चला था इमरान खान की अपनी आवाज़ कि हमने इसके साथ खेलना है. उसके अंदर बाज़ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो थे वो मौजूद थे ना. उसके अंदर असद उमर साहब मौजूद थे, उसके अंदर शीरी मज़ारी मौजूद थी. ये सारे लोग बताते रहे, शाह महमूद कुरैशी थे. तो जो शख्स खुद कह रहा है तो ठीक है, आपके पास फोरेंसिक जो है वो पड़ा है, यहाँ कराना है फोरेंसिक, जहाँ करा लें, किसी और मुल्क से कराना है उनसे पूछ लें, बल्कि कि जहाँ ट्रस्ट हो उनको कि किस मुल्क में भेजा जाए इसको. ठीक है ना, आपने ये बातें की थी. अच्छा, नंबर 2, ये तो इनके अपने बयानात मौजूद हैं. अमेरिका के एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने ये कहा ही नहीं है. ठीक है ना, डोनाल्ड लू के अलावा यानी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, वो बार बार ही कह चुके हैं, स्पोक्स पर्सन वाइट हाउस के, कि हमने ये बात नहीं की. वो एविडेंस मौजूद है. अब ये जो आखिरी चीज़ है ना, जो ब्यूरोक्रेट उनके साथ मौजूद था, अब वो भी कह रहा है कि हाँ जी ये हैं. जिनका वो नाम ले रहे हैं वो उस वक्त वहाँ पर एम्बेसडर थे, आजकल फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाया जा सकता है कि जनाब अली आप बता दें आप. अब तो ऑफिशियल सीक्रेट जो है ना वो सारी दुनिया में जा चुकी है. उसके अलावा कुछ रिटायर्ड फौजी अफसर भी हैं जिनको ये कहते थे कि ये मीर सादिक हैं, मीर जाफ़र हैं, आजकल ये दोस्त नहीं है, आजकल ये एक पेज पे भी नहीं है, उनको भी बुलाया जा सकता है. वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही थे, कुछ और इससे बड़ी चीज़ नहीं थे. तो आपके पास सारी की सारी एविडेंसेस, सारे विटनेसेस तो मौजूद हैं. सवाल सिर्फ ये है कि इस गवर्नमेंट ने ये केस करना है या नहीं करना, कौन सा कानून टूटा है और उसके खिलाफ जो है FIR होगी कि नहीं होगी. बयान 164 का उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस उन्होंने बता दिया आपको जुल्फ़िकार ने. ठीक है ना, इसके फ़र्ज़ किया, वो कहते हैं कि नहीं ये बयान जो है किसी तरह दे दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इन्वोक करें ना, जाते जाते वो अच्छा नेकी का काम कर जाए पाकिस्तान के लिए. ठीक है, तो आपको अब कोई और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है. यू हैव मोर देन 5 डिफरेंट काइंड ऑफ विटनेसेस, इंपॉर्टेंट विटनेसेस. यानी तो पार्टी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रही थी, जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके साथी, जो ये एक्ट करने वाला है उसके साथी. थैंक यू वेरी मच. और आपने क्या करना है, और अगर ये कहना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए अगर हुकूमत, तो फिर मैं और अनवर ये तो हम पता नहीं कब से कह रहे हैं कि ये हुकूमत को ये करना चाहिए. तो हमारे में ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं और फिर हुकूमत में क्या फ़र्क रह जाएगा? नहीं, लेकिन अब तो देखें दिन थोड़े रह गए ना, 20-22 दिन है, उसके बाद एक्शन लेने के लिए तो 2 दिन काफ़ी होते हैं ना. आपको पता है सारी की सारी ट्रेल तो मौजूद है. आपके मतलब लॉ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आपके अटर्नी जनरल मौजूद हैं, रात को उनको बिठाएं, उन्होंने कहा भाईजान ये सारा कुछ हुआ है, ये हमारे पास एविडेंस, मटीरियल एविडेंस है, क्या करना है इसके ऊपर. ठीक है ना, केस बनाते हैं, मतलब देखें ना, अनवर से पूछे ना, बाज़ जो से केस बनाने होते हैं तो पुलिस को एक फ़ोन जाता है, रात तक जो है पुलिस उसको उठा के ले जाती है. सवाल ये है कि आपको पता है कि वो शख्स कहाँ रहता है, उसको कहीं इधर आ यार, तूने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के ताल्लुकात का. ठीक है ना, वो इल्ज़ाम लगाते रहे, अब आखिर में तू भी कह चुका है कि उसने नहीं किया.
تو یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اپنے ٹینیور کے اندر اس کیس کو بائنڈ اپ کر کے جائے، نگران حکومت ایک آدمی نے کہا نا کہ اس نے میری حکومت توڑی ہے اس ملک نے، اب کہہ رہا ہے اس حکومت نے نہیں توڑی. انہوں نے کہا یار ذہن بنا لیں بھائی جان، فیصلہ کرا لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس اسمبلی کی تحلیل سے پہلے؟ دیکھیں شہزاد، یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے، آپ کو اس گورنمنٹ کو یہ کرنا ہوگا. دیکھیے جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو وزراء کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے، نگران سیٹ اپ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ملک بنیادی کام الیکشن کرانا ہے یا ڈے ٹو ڈے افیئر چلانا ہے. کروائیں گے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ فرانزک کروا چکے ہیں، نہیں کروایا کروا لیجئے، آپ یہ 2 دن میں کام کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ بات ہے، اگر آپ اس پر کھیل رہے ہیں، اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، مقصد آپ کا صرف سیاست کرنا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے. آپ کو ماضی میں یاد ہوگا یہی پاکستان ٹیلی ویژن تھا جس پر حملے کی بات کی گئی، سول نافرمانی کی بات کی گئی، پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جتھا گیا. آپ کو یاد ہوگا 126 ڈیز کا جو دھرنا تھا وہ دیکھیں، چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ڈسکنٹینیو ہو گیا، پھر وہ تو جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ اس کے بعد یہ دھرنا ختم ہوا. وہ حالات بھی ہمارے سامنے. دیکھیے آپ کو ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے. لیکن نگران حکومت کے آنے سے، اور اگر وہ اس کیس کو آگے لے کے چلتی ہے اور منطقی انجام تک پہنچاتی ہے، تو ایک سیاسی انتقام کا جو پہلو یا وہ سو کالڈ بیانیہ بنائیں گے وہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ نہیں آپ سمجھتے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا، اکانومی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اس کانٹوں کی جو سیج سجائی تھی حکومت کو ایکسیپٹ کیا، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک، دیکھیے 2 پہلو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پولیٹیکلی اس کو مائلیج لینا تھا لے لیا آپ نے پبلکلی، لیکن اس کے ساتھ جڑا ہوا پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کے ریلیشن شپ آپ کا ہے کہ آپ نے امریکہ کے خلاف الزام لگایا، پھر آپ یا تو اس الزام کو پروو کیجئے. الزام کے بعد جو پاکستان کی صورتحال ہے میں اس کا آپ کو ذکر کروں گا. مجھے بتائیے، آپ کو نہیں پتا پینٹاگون واشنگٹن سے کال آتی تھی تو IMF آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتا تھا. اب انہوں نے $1 ارب کے لیے آپ کے ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں، اس کے بعد وہ ایگریمنٹ سائن کیا، اور کتنی کڑی شاید تھی. یہ کیا ساورن ملک ہے؟ یہ کس کا؟ یہ میرا اور آپ کا یا عامر صاحب کا قصور ہے؟ مجھے بتائیے، ہیڈ آف اسٹیٹ اگر جھوٹ بولے گا اور اپنے ریلیشن، اچھا چلیے امریکہ کو چھوڑیے، آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، آپ نے سی پیک کو بالکل بند کر دیا. سی پیک اگر دیکھیں نا، کاشگر سے گوادر تک اگر بلٹ ٹرین چلے گی، اگر مکہ روڈ بن جائے گا، اگر چائنا یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرے گا، سی پیک آئے گا، تو خطے میں ترقی آئے گی نا. پاکستان شارہ گئے اکانومی کی، اب آپ نے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کا پرائم منسٹر ماضی کا پرائم منسٹر ہو اور وہ اس طرح کے کام کرے اور آپ کو اس کو پنش بھی نہ کریں، آپ اس کو انصاف کے کٹہرے میں نہ لائیں. پھر مجھے بتائیے کہ وہ کانسیپٹ کہاں گیا کہ امیر کے لیے کوئی اور قانون ہے، غریب کے لیے کوئی اور. اور اس کے لیے شہزاد لاسٹلی دیکھیے اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوا ہے. اکانومی آپ دیکھیں تباہ ہو گیا، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. اب لڑائیاں وہ نہیں رہی کہ آپ مجھ پہ ایٹم بم چلا دیں گے، اب لڑائی یہ ہے کہ آپ اکانومی کی تو آپ ہمیں اکانومی کے لیے اتنا کمزور کر دیں معاشی طور پر کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور انڈیا اور جس طرح افغانستان ہے وہ ہم پر رول کرے اور دہشت گردی کروائے. آپ کے سوال میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ان پرپیچوٹی ہوتی ہے. باہر کے ملکوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے آئی ہوئی ہے یا یہ گورنمنٹ جو ہے الیکشن کرانے کے لیے انٹرم گورنمنٹ ہے. دیکھیں وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو وہ جو حکومت کر رہی ہوگی نا، چونکہ اس کے اندر دوسری پارٹی موجود ہے امریکہ واشنگٹن، تو وہ گورنمنٹ کو وہ دیکھیں گے جی پاکستان نے ہمارے سے ریکویسٹ کی ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر دوبارہ وہ سارا آفیشیل ریکارڈ بھیج دیں گے نا. گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ تو موجود رہے گی. شیخ صاحب مزید کتنے ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو؟ جیسے عامر غوری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کرنا چاہیں تو یہ چند دنوں میں یہ معاملہ نمٹ سکتا ہے. بات یہ جی کہ یہ جو غوری صاحب نے باتیں کی ہیں یہ بالکل 100% کریکٹ ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں ساری بات. یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ تو حکیم سعید کی کتاب سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ عمران خان کے اپنے دور میں DGFIA نے کیا سٹیٹمنٹ دی، سٹنگ DGFIA، اور پھر وہ ساتھی ریزائن کر کے چلا گیا. اس نے کہا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ مریم نواز کے خلاف کیس بنے، خواجہ آصف کے خلاف کیس بنے. پھر انہی کے دور میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بار راولپنڈی میں کیا سٹیٹمنٹ. یہ چیزیں بالکل اب کلیئر ہیں، اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہے. اور اب تو جب کہ ان کے اپنے منسٹر اور آج ان کے اپنے جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی ایک فل کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے. ٹھیک ہے 164 کے بیانات سے منحرف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان حقائق کو اب چھپایا جا سکتا ہے. یہ حقائق ہیں اور ان کو اب نہ چھپایا جا سکتا ہے اور نہ یہ چھپتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے. اور جس طریقے سے خاص طور پر اخلاقی قدروں کو تباہ برباد کر ڈالا، نوجوانوں کو ذہن کو
خراب کر دیا. یہ صرف انہوں نے ملک کی اکانومی کو تباہ نہیں کیا, انہوں نے ملک کی اخلاقی قدروں کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا. معاشرہ ہمارا جو ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب اس طرح کی اصلاح کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. اکانومی کو اس نے تباہ کر دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ گروتھ ریٹ نواز شریف صاحب کے دور میں کہاں پر تھا, آج کہاں پر ہے. اس زمانے میں ڈالر کی پرائس کیا تھی, آج کیا ہے. اس زمانے میں پیٹرول کی پرائس کیا تھی, آج کیا ہے. یہ جو اکانومی تباہ ہوئی ہے, اور پھر جو لون لیا اس نے, یہ بتائے نا کہ کون سا اس نے ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ جس پہ یہ لون انویسٹ کیا گیا. کوئی ایک 4 سال کا پروجیکٹ بتا دے کہ یہ میں نے کیا ہے. دیکھیں یہ ملک کو پیچھے لے گیا ہے, اور یہ کسی اور ارادے سے آیا تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اپنی خصوصی مہربانی کی ہے کہ پاکستان بچ گیا ہے, ورنہ یہ تو ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اچھا آپ یہ بتائیں, آپ شیخ صاحب اپنے سیاسی تجربے کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھا دیں کہ یہ جو 20-22 دن ابھی حکومت کے پاس ہیں, کیا یہ کیس منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پہنچ سکتا ہے. دیکھیں جی حکومت, میں خود فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ حکومت کے ریسورسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ حکومت گھنٹوں میں اپنے معاملات کو کر لیتی ہے. تو اب تو اس کے خلاف ایک ثبوت کے انبار لگ چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ منطقی انجام تک بالکل پہنچ سکتا ہے. لیکن پھر آگے چل کے پھر جو اس کو ریلیف ملتا ہے, اس سے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ پریشان کن صورتحال بھی بن جاتی ہے. اچھا اس چیز کو لیکن شیخ صاحب پریمپٹ نہیں کر سکتے, ریلیف ملے گا اگر ان کو کوئی مطلب سپیریئر کورٹس کے, وہ تو الگ چیز ہے, لیکن آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے. نہیں, ہم نے کرنا ہے, بالکل ہمیں کرنا ہے اور کرنا چاہیے بھی. اور میرے خیال میں یہ انشاءاللہ ان 22 دنوں میں ہو جائے گا. کمپلیٹ جو ہے وہ FIR ان کے خلاف بن جائے گی, اور اب تو بے تحاشا ثبوت آ چکے ہیں. اب تو ان کی اپنی پارٹی کے بہت سے گواہان جو ہیں وہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اور خاص طور پر جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ, بلکہ کیبنٹ سے بھی زیادہ ویل انفارمڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے, کیونکہ ہر فائل اس سے ہاتھوں سے نکلتی ہے, ہر ٹیلی فون کا اس کا علم ہوتا ہے, ہر ایکشن کا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ جو ایلیگیشن تھے وہ تو اب کافی ہو چکے ہیں اور ثبوت مل چکے ہیں, اور گورنمنٹ کو کے پاس دن بھی 22 بڑے دن ہے, اور گورنمنٹ ان کو کر سکتی ہے, اور میرے خیال میں کرنا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. ذوالفقار صاحب, اب ایک شخص کے بارے میں آپ لوگوں کا یقین ہے کہ اس نے یہ سارا کام کیا, آفیشل سیکریٹ ایکٹ سے لے کے جھوٹ بولنا, اپنی حکومت بچانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرنا, سازش کا ڈرامہ رچانا. آپ کے خیال میں اگر یہ کیس ٹائم پہ یا الیکشن سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, ان کے خلاف کوئی ایڈورس ڈیسیجن نہیں آتا, تو پھر تو وہ انٹائٹلڈ ہیں کہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لیں, اپنی پارٹی کو بھی لیڈ کریں, آپ لوگوں پہ الزام بھی لگائیں, جلد سے جلوس بھی کریں. تو باوجود اس کے کہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہے کہ اور ان کو پروو ہونے میں کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو الیکشن لڑنے دینا چاہیے؟ دیکھیں اس کیس کا جو ہے نا وہ الیکشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ تو آپ کو ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کرنا ہے. آپ نے FIR دینی ہے, انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے, اس کے بعد پھر پروسیس کے اندر اگر فرینزک ہونا ہے یا باقی اور لوگوں کو شامل تفتیش کرنا ہے, وہ ایک پروسیس چلے گا. جب تک وہ پروسیس چلے گا اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یو کانٹ گو ان اے ہیسٹ, آپ اس کو جلدی میں نہیں کر سکتے. آپ کو پروسیس کو فالو کرنا ہی ہے جو ڈیو پروسیس ہے لا کا. نہیں, اگر خصوصی عدالت میں آپ معاملے کو بھیجتے ہیں, آپ FIR کرواتے ہیں, گواہان کو بلاتے ہیں, اس میں کیا کتنا لمبا ٹائم درکار ہے؟ آپ دیکھیں آپ جتنی مرضی آپ کورٹس کے اندر چلے جائیں, ابھی تو کورٹس ویسے ہی جو ہے سپٹمبر تک ججز چھٹیوں پہ ہیں اور معاملات ہیں. سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے اندر آپ FIR دے کے لوگ پکڑے, ملزم پکڑے, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, ساتھ اس کے شامل تفتیش کروائیں, جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں ان کا بیان کروائیں. پھر وہ ایک پروسیس جب سٹارٹ ہو جائے گا پھر آگے معاملہ چلے گا. جہاں تک بات رہ گئی کہ جی ان کو الیکشن میں اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے, اس کے لیے آپ کے دوسرے کیسز چل رہے ہیں. آپ کے پاس فورن فنڈنگ کا کیس ہے, آپ کے پاس توشہ خانہ کا کیس ہے, آپ کے پاس مس ڈیکلریشن کا کیس ہے. وہ سارے کیسز دیکھیں, ایک یہ سوال میرا کوئی قانونی نقطے پر مبنی نہیں تھا, وہ تو یقیناً ان کو کسی بھی کیس میں سزا ہو گئی تو وہ نااہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے. میں ویسے آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص پہ اتنے سیریس ایلیگیشن ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ سیاست کرے
پارٹی لے کے آئے, اسمبلی کا ممبر بنے, آگے پرائم منسٹر بننے کے لیے کوشش کرے؟ دیکھیں ایسے شخص کے تو سب سے پہلے جو ہے اس کی جو ہے آپ کو مینٹلی اس کو چیک کروانا چاہیے کہ جو شخص اپنے ملک کے اندر رہ کے ایک پہلے دن سے لے کے آج تک جھوٹ بولتا ہو, جس کو یہی نہ پتا ہو کہ جرمنی جاپان کی سرحد کیسے مل سکتی ہے, جو سال کے 12 موسم گنوا دے, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھروں کی بات کر دے, اور وہ شخص پھر اتنا جھوٹ بولے کہ سائفر کا معاملہ ہو, اپنے ملک کی جو ہے تنصیبات ہے, فوجی تنصیبات ہے, اپنے اداروں کے اوپر حملہ کروا دے, اس شخص کی تو مینٹلی آپ کو جو ہے نا چیک اپ کرانا ضروری ہے. ایسا شخص اگر الیکشن لڑنا چاہے یا ایسا شخص جائے سمجھے کہ وہ آئندہ پرائم منسٹر بننے کے قابل ہوگا, تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں یا جو ادارے ہیں ایسے شخص کو اجازت دینی چاہیے. پہلے اس کو تھورولی چیک کریں کہ وہ شخص اس قابل بھی ہے یا نہیں. اس کی تو قابلیت اور اس کی اہلیت کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ جائے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص کو اس پوزیشن میں لے کے آئے جو کہ اپنی ذات کو بالا تر رکھتے ہوئے آپ کے ملک کے اوپر آپ کی نیشنل سیکیورٹی, نیشنل انٹیگریٹی کے اوپر کمپرومائز کرے. ٹھیک. عامر غوری صاحب, ویسے یہ جو عرصہ گزرا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے یہ 1.5 سال کے اندر دیکھا, یہ کوئی عجیب قسم کا عذاب آ رہا ہے اوپر کہ اتنا کچھ ہو گیا, پھر ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ کس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظروں سے شاید اوجھل ہیں, بعد میں آگے چل کے وہ بھی آشکار ہو جائیں. جو سیڈ چیز ہے نا شہزاد, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایک سیکلیکل ماڈل ہے, ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں ہم, اور اسی وجہ سے جب باتیں سنتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان ایک دوراہے پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان مجھے لگتا ہے وہ ہم مذاق میں کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارا راستہ جو ہے نا وہ گلیل کی طرح ہے, تھوڑا سا چلتے ہیں آگے پھر جو ہے دوراہا, پھر آپ ایک دوراہے پہ پاؤں رکھتے ہیں, تھوڑے آگے پھر دوراہا ہو جاتا ہے. اور یہ سارے دوراہے جو ہے نا یہ کوئی عام دوراہے نہیں ہیں, یہ سارے نازک دور ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ان لکی پاکستانی سرکس ہے جس کے اندر وہ باتیں جو ہیں, جو مجھے یاد ہے میں اسکول میں سنتا تھا, پھر یونیورسٹی میں سنتا تھا, پھر جب کام شروع کیا, میرے بچے جو ہیں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکے ہیں, وہ ڈرامہ ختم نہیں ہو رہا. تو اس کے اندر یہ جو عذاب جو ہے نا یہ تو مسلسل ہے. اس کے پیچھے کچھ اور بھی لوگ ہیں, ہم ان کا نام نہیں لے سکتے ابھی, جو پلانرز ہیں نا وہ کچھ اور ہیں, لیکن یہ جو ایگزیکیوٹرز ہیں نا ان کی ابیلٹی, اب میرے جو دونوں محترم دوست ہیں نا میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن دیکھیں یہ دونوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی اس حکومت کی جو 2 بڑی پارٹیز ہیں. ان کو تو کیٹیگوریکل طریقے سے اپنی پارٹی کے سربراہان کو جو بیٹھے ہوئے وزیر اعظم بھی ہیں اور ساتھ دوسرے امپورٹنٹ پوزیشنز پہ, انہیں کہیں جناب یہ کیس کریں. ان کی وش لسٹ نہیں ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے, نہیں, ان کو کہنا چاہیے کہ یہ بھائی جان یہ کل کیس ہو, اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 22 دن میں تو ہم نہیں کہہ رہے ختم کریں. لیکن سوال یہ کہ دیکھیں عمران خان جو ہے اور اس کی پارٹی کے خلاف ہیسٹ میں تو کچھ نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس نے تو ایک کام کیا تھا, لیکن ایک بات دیکھیں وہ نہیں کرنا چاہیے جو اس نے کیا. ایک سوال یہ کہ آج دوپہر کا وقت تھا جب رانا ثناء اللہ خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے وہ جو سائفر جو ساتھ ہی لے گئے وہ اپنے, وہ برآمد کرانا ضروری ہے. تو اصولی طور پہ تو ابھی تک پولیس چلی جانی چاہیے تھی, اگر گرفتار نہ بھی کرتے تو ان کے گھر جا کے کہتے ہم نے وارنٹ ہے, یہ تلاشی لینی اور سائفر برآمد کرانا ہے. پھر ایک ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں کہ کوئی گیا کہ نہیں. کل کو یہ جو ہے نا چھپنا شروع کر دیں گے اس چیز کے پیچھے کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے نا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اگر یہ کرائم جو ہے یہ فیڈرل کرائم ہے, پرائم منسٹر نے کیا تھا نا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ توڑا ہے, تو اب تک تو جو منسٹر کنسرنڈ ہیں ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو ایکشن کرنا چاہیے تھا, اور پریس کانفرنس کرتا کوئی اور, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو الزام کے اوپر بندے پکڑ کے بند کیے تھے, ٹھیک ہے نا, مطلب صحافیوں کے جو لیڈر ہیں ان کو بند کیا, صحافیوں کو جو ہے مطلب 10 مہینے بند کیا, صحافیوں کو مالکان کو بند کیا, جو لیڈر تھے بڑے ان کو بیوروکریٹس کو بند کیا. اچھا لو جی ایک کیس پروو نہیں ہوا, اب خود کہہ رہی ہے نیب, تو 3 سال کا جو پروسیس ہے, اگر یہ یقین کریں یہ کسی ایسے ملک میں ہوتا ہے نا جہاں پہ قانون کرتا ہے, وہ تو انصاف لینے کے لیے آئے تھے, اگر انصاف ہوتا تو یقین کریں خان صاحب جو ہیں اس وقت اور ان کی پارٹی وہ ملینز آف ڈالرز کے ڈیمیجز پے کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جو 3 سال کے بعد نکلے ہیں. اور ان میں سے بعض نے میرے ساتھ جو بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں اور صاحب پوری زندگی کا عذاب ہے, کیونکہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے کچھ کیا ہوگا تو بند ہوتا ہے نا, جیل میں ایسے نہیں چلے جاتے. کہتے ہیں سر میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا ساری زندگی, جو 12, 13, 14 سال کے بچے ہیں, کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا بیٹے, پروو نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, اسکولوں میں عذاب کر دیا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک یہ کیس ہو جانا چاہیے تھا, اور حکومت یہ کہتی کہ بھائی ہم نے یہ کر دیا کیس, ٹھیک ہے. ایک بندے نے دیکھیں نا جو اعظم خان ہے وہ اللہ معاف کرے کو تھانے دار تو نہیں ہے, وہ ہی واز ون آف دی ہائیسٹ بیوروکریٹ ان دا کنٹری,
ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو فواد حسن فواد کے ساتھ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جو آج چیمہ کے ساتھ ہوا تھا, تو اب وہ لوگ جو ہیں اگر فرض کیا انہوں نے ایکشن لینا ہے تو یہ کہنا کہ ایکشن ہوگا, انہوں نے کہا بھائی ایکشن پہلے کر لیں اور پھر جائیں پریس کانفرنس میں کہ بھائی جان ہم نے کر دیا, اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جو بیوروکریسی تو اسی طرح ہی رہے گی نا. حکومت نے تو نہیں انویسٹیگیشن کرنی ہوتی, وہ تو ادارے ہوتے ہیں, وہ تو وہیں ہیں, ایف آئی اے بھی وہیں ہوگی, ایجنسیاں بھی وہیں ہوں گی, پولیس بھی وہیں ہوگی, جو ایجنسی انوالو ہونی ہے اس کو کریں اور لیٹ دا پروسیس رول. انور رضا, اب آگے پاکستان تحریک انصاف ماسٹر ہے اپنا بیانیہ بنانے میں, اب اگرچہ ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں روزانہ سوشل میڈیا پہ ویسے بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں, اس کو بھی جو ہے نا اس گڑمٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اعظم خان کو جو ہے وہ ٹرول کیا جائے گا, اس کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں جی یہ بک گیا ہے یا کسی دباؤ کا شکار ہے. اس صورت میں عامر غوری صاحب کی بات آپ انڈورس کریں گے یا نہیں کہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے قانون کے مطابق؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس وفاقی گورنمنٹ کو ایف آئی آر درج کروانی چاہیے, وہ ڈیو پروسیس ہے, آگے چلتا جائے گا, وہ اس حکومت میں ہو یا نگران سیٹ اپ میں ہو. فرسٹ آف آل آپ کو یہ کرنا چاہیے, حکومتیں کمزور نہیں ہوا کرتی. اور دوسری بات جو آپ ٹرولنگ کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے ماضی میں کتنی ٹرولنگ ہوئی, اس سے کیا فرق پڑا؟ آپ نے قانون کی عمل داری کو یقینی بنانا ہے جو کہ حکومت نہیں کر پا رہی. حکومت پولیٹیسائز ہوئی ہے اس معاملے پہ بھی, وہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نگران سیٹ اپ آئے گا وہ کر لیں گے, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوگی, ہم ذرا پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہماری ٹرولنگ نہیں ہوگی, آئندہ انتخابات ہونے ہیں, ہم نے حلقوں میں جانا ہے تو ہم نوجوانوں کو انگیج کر لیں گے. دیکھیے آپ نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا, آپ نے سوشل میڈیا میں جو تقسیم پیدا کی اداروں میں, آپ کو یاد ہوگا, اور اس طرح بگاڑ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اور والدین آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں نا, آپ کے جو آپ اپنے والدین سے ڈیفر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. اتنا بگاڑ پیدا ہوا, اداروں میں تقسیم ہوئی, وہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے اس پہ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے نا, یہاں پر پتہ تھا انفارمیشن منسٹری کے نیچے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں آپ نے لوگوں کو ہائر کیا, وہاں سے جو ٹیکس پیئر منی تھی وہاں سے آپ نے لوگوں کو تنخواہیں دی اور وہاں سے ٹرولنگ کی گئی. دیکھیے سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اب باقی جو حکومتیں جو جماعتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے سوشل میڈیا ایک ریئلٹی ہے, آپ اس کو ایک طرف رکھیے, لیکن قانون کی عمل داری حکومتوں کا کام ہوتا ہے, وہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. دیکھیے انہیں ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی, اس کے بعد انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے. مجھے بتائیے جب اتنے ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہیں پھر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی کمزوری شو کرتی ہے کہ آپ آئے پولیٹیکل پہلو کو دیکھیں اور آپ سیاست کریں, آپ پریس کانفرنس کریں, اور جو آپ نے لیگل آپ کے پہلو ہیں ان کی طرف آپ نظر نہ کیجیے, اس کو بالکل اگنور کیجیے. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ کو ایف آئی آر کروا کر یہ بات کرنی چاہیے تھی. ٹھیک شیخ صاحب, ابھی یہ بحث تو چل رہی ہے لیکن جب تحریک عدم اعتماد آپ لے کے آئے اور اس کے بعد وہ سائفر لہرا کے انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا, ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اسمبلی توڑی, سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ سارے کا سارا معاملہ یا ان کا فیصلہ جو ہے بددیانتی پر مشتمل تھا, لیکن کیونکہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی آپ نے سمجھا یہ ایک کامیابی ہے, چلیں چھوڑیں جو باقی ماضی میں ہوتا رہا. اس وقت اگر آئین اور قانون کے مطابق چلتے ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی تو آج ہم یہ بحث شاید نہ کر رہے ہوتے. لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ ہچکچاہٹ, کچھ تذبذب کا شکار لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وہی تسلسل چلا آ رہا ہے ہاتھ نرم رکھنے کا؟ دیکھیں جی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جس وقت یہ پی ڈی ایم کو گورنمنٹ ملی تو اس وقت یہ ایک پاکستان ایک بڑے گہرے گڑھے میں دس چکا تھا. اب گورنمنٹ کے سامنے اور اتنی پرائرٹیز تھی, اتنی ڈیفیکلٹیز تھی جن کو اوور کم کرنا تھا, اور خاص طور پر معاشی حالات جو انتہائی گمبھیر ہو چکے تھے. پھر جو ہمارے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دیا گیا تھا, چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے گئے, ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو خراب کر دیا گیا, تو گورنمنٹ کے کو اتنے ایشوز رسے میں ملے کہ ان کی یقینی طور پر پارٹی جو ہیں وہ اور تھی. یہ بھی ایک پارٹی تھی, اس کو کوئی شک والی بات نہیں کہ اس کے یہ ایک ایسے ایشو اس کے خلاف موجود تھے. لیکن اصل میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ پارٹی گورنمنٹ کو ایسی میٹنگ 18-20 گھنٹے کام کر کے بڑی مشکل سے اس کرائسس سے ملک کو باہر نکالا. لیکن اینی ہاؤ اب چونکہ یہ ساری چیز سامنے آ چکی ہے, گراؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہے. اب آخری جو آج اسٹیٹمنٹ سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر آ چکی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ کے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو
कहने को ठीक। अभी भी जस्टिस शौकत अजीज मौजूद हैं, अभी भी वो फार्मर DGI मौजूद हैं। तो इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं या जो इन पर एलिगेशन हैं, इसके तोशाखाने के एलिगेशन हैं, फॉरेन फंडिंग के एलिगेशन हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब इनको अपने मंजिल की अंजाम तक पहुंचना चाहिए और असल फाइट जो है वो पूरी दुनिया के सामने आनी ठीक। चाहिए। जुल्फकार साहब, और फाइनल मैं क्वेश्चन समझता सर। हूँ- जी शेख साहब, पॉइंट वेल टेकन। जुल्फकार साहब, लेकिन शेख साहब ने तो बात की कि अब वो होगा, लेकिन हालात जैसे भी हों मुल्क के, जो मुल्जिम है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। आइन ने, कानून ने, अदालत ने या इस्तगासा ने, पुलिस ने ये नहीं देखना कि मुल्क के मुआशी हालात कैसे हैं, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, या उसको गिरफ्तार करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो सियासी बातें हैं। असल तो कानून के मुताबिक होना चाहिए, पहले भी होना चाहिए था, अब भी होना चाहिए। देखिए, हम अभी एज ए कोलिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान को कहा कि जब इस तहरीके एतमाद के खिलाफ बीच में जो डिप्टी स्पीकर ने उस वक्त के और स्पीकर ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नर ने उस वक्त के गवर्नर पंजाब ने जो जो रोल प्ले किया, आप उनके खिलाफ आइन शिकनी की दरखास्त दें, कानूनी कार्रवाई करें। सही। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट करना है। अगर एक पार्टी का जो चेयरमैन जो कि कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है और गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है और वो गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को गवर्नमेंट जो लीड कर रहे हैं उनको कह सकता है कि आप इनिशिएट करें, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? करना चाहिए। अगर ये जो भी मामला है, चाहे वो FIR देनी है या प्रोसेस को स्टार्ट करना है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए। आपके पास कानूनी लोग बैठे हैं, आप उनके से अच्छी सी एक तहरीर करवाएं, तहरीर करवा के FIR दें, बंदा पकड़े, अंदर दें और बाद में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, जैसा जिस तरह पुलिस पकड़ती है मामला। तो आपको करना चाहिए। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। चलें, ठीक हो गया। किस चीज से- लास्ट फ्यू मिनट्स हैं सिर्फ। गौरी साहब, अनवर साहब, आप दोनों से सवाल कि अब होगा क्या? बाकी बातें तो होना चाहिए, ये करना चाहिए तो सब कह रहे हैं ना, अब होगा, लेकिन असल में क्या 20-22 दिन हुकूमत के पास हैं, आगे निगरान सेटअप आ जाएगा, क्या ये मामला मनती इंजाम तक पहुंचेगा या नहीं? देखिए, मेरे पास तो वो तोता नहीं है जो मुझे फाल निकाल के बताएगा। हंच क्या है आपका? या हंच यही है कि ये हुकूमत जो है ना, ये इसी तरह अपने बेचारे लंगड़े पैरों से ना बाकी 20 दिन में पूरी करेगी और ये कहती रहेगी कि हमने IMF से पैसे ले दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, नो डाउट। इन्होंने पाकिस्तान को दोबारा से उस पटरी पर चढ़ाने की कोशिश की है जिस पे पाकिस्तान को चलना चाहिए था। दोबारा से इंडिकेशंस हैं कि सी पैक जो है वो दोबारा से हल्का सा शुरू हुआ है। ये चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ है चश्मा सारे प्लांट के बारे में, 3 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो दोबारा जो है ना पाकिस्तान के अंदर आई है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस एक्शन पे, यानी कि कौम का जो हीरो है ना, जो पॉलिटिक्स का विलन बना है, आई एम सॉरी टू से, हो सकता है लोग बहुत सारे इख्तलाफ करें, उसको आप जो है ना वो बातों से तो शिकस्त नहीं दे सकेंगे। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि इतने सारे एक्शन हैं, देखें ना, एक एक्शन उसकी अपनी पार्टी ने स्टार्ट किया था, इनकी हुकूमत ने नहीं स्टार्ट किया था 2014 में। जो केस था ना फॉरेन फंडिंग का, वो इन्हीं के साथ ही, बिकॉज ही न्यू कि क्या हो रहा है, उसी ने चैलेंज किया, उसको पार्टी से निकाला गया। जो निकालता रहा, जो सवाल पूछता रहा, जो अलीम खान ने इल्ज़ामात लगाए, बहुत सवेर इल्ज़ामात हैं वो। अगर तो इन्होंने यही कहना है कि देखें इसके साथी क्या कह रहे हैं और सियासत करनी है, तो मुझे लगता है कि इनको जो उम्मीद है, अगर किसी ने दी हुई है तो मुझे पता नहीं है फ्रैंकली, कि इसके साथ जो है ना अगले 3-4 महीने में कुछ हो जाएगा। और उस उम्मीद की वजह से वो ये चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो हाथ न लगाएं और हम जो मिलियंस ऑफ यंग लोग हैं उनको ये इंडिकेशन ना दें कि हमने शायद उनके हीरो के साथ कुछ ज्यादती की है। लेकिन मुझे लगता है कि एक्शन लेने में यह हुकूमत जो है ना, ये सिर्फ बहुत कमज़ोर हुकूमत है। मैं उस कमज़ोरी का आमिर भाई ने जो बात की इस तरह आता करूँगा कि जो हेड ऑफ स्टेट और जो वफाकी हुकूमत एक मुलजिम को कैबिनेट की बुलेट प्रूफ गाड़ी दे देती है, जो कि ख़ुद वो बख्तरबंद गाड़ियों में पेशियाँ भुगत रहे हैं, उससे आप क्या तवक्को करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये FIR दर्ज करवाएंगे, ये इस पर भी पॉलिटिक्स करेंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट है या निगरान हुकूमत है, ये बाल उनके कोर्ट में फेंक देंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने उस पर एक्शन लेना होता तो 14 माह थे आपके पास, आप ले सकते थे। लेकिन निगरान हुकूमत भी तो वो कंटिन्यूएशन ही है ना, जैसे आमिर गौरी साहब कह रहे हैं, उनके पास भी जाए तो उन्होंने भी कार्रवाई तो करनी है। देखिए, वो कार्रवाई तो करेंगे, वो ज़ाहिर लैंड ऑफ लॉ है ना, उसके मुताबिक पॉलिटिकल फॉल आउट नहीं लेना। देखिए ये बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। देखिए, अगर उन्हें कुछ करना होता तो 14 माह पहले कर लेते, बड़े मौक़े है। ये डरते हैं
کہ ہمارے خلاف ٹرولنگ ہوگی، ہم نے انتخابات میں جانا ہے، ہم نے جو 60% ہماری یوتھ ہے اسے ناراض نہیں کرنا، شاید اس وجہ سے مسلط کا شکار ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات، اگر حکومتیں اس طرح کمزوری دکھاتی رہیں گی تو پھر اس میں قانون کی عملداری شاید کبھی قائم نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ عامر غوری صاحب، انور رضا صاحب، شیخ آفتاب صاحب، ذوالفقار علی بدر صاحب موجود تھے۔ ناظرین، بار بار حکومت کے جو وزراء ہیں اور ایون کہ وزیر اعظم، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اب بھی وہ وقت ہے کہ اس وقت سیاست نہیں بچانی، ریاست کو بچانا ہے، اور جو ریاست کے مجرم ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آنا ہے۔ اس کا ہمیں بھی اور آپ کو بھی انتظار رہے گا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔